बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे और वबा के इस मुश्किल वक्त में अपने अहलो अयाल के साथ मौजूद होंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब साहबज़ादा हसन हसीबुर रहमान साहब का। पिछले काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था जब से ये वबा आई है। आपने खुसूसी तौर पे, वैसे भी आप इनको यार ज़िंदगी और या क्यू टी वी पे सारा साल देखते हैं, लेकिन इस सारी वबा वाले वक्त में ये हमें आगे आगे नज़र आए। पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया चैनल्स पे, मीडिया हाउसेस में आपने इनके तकरारी भी देखी, आपने इनके ख़िताब भी सुने, और ख़ुसूसी तौर पे कोरोना वायरस के हवाले से। तो चूँकि हमारा अपना जो सोशल मीडिया है उसमें भी बहुत सारे सवालात आते हैं। लाखों लोग पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले हैं, आपसे रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं। तो हमने हज़रत से गुजारिश की थी, तो ये लाइव तो वैसे तो कल होना था, लेकिन कल भी हुआ, उसमें भी बहुत से सवालात आए। तो बहुत से सवालात हमने आपके सोशल मीडिया से भी लिए हैं जो आपने पैगाम की सूरत में भेजे हैं, और वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और कुछ सवालात हमारे पास भी हैं कोरोना वायरस के हवाले से और रमज़ान मुबारक में इबादत के हवाले से। तो मैं बिला किसी तमहीद हज़रत के पास चलूँगा। और हज़रत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कोरोना वायरस और सोशल डिस्टेंसिंग और इस सारे वक्त में अपने आप को क्वारंटाइन में रखना, सेल्फ क्वारंटाइन करना, इस पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जज़ाकल्लाह। राजा साहब, कोरोना वायरस, ये वबा जो पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ फैल रही है और रोज़ाना इसके मरीज़ों में हज़ारों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। मेडिकल साइंस के नज़दीक, डॉक्टर्स के मुताबिक, ये लोगों के इख्तलात से फैलती है। इज्तिमा, ज़्यादा मेल जोल, जहाँ भी लोग आपस में ज़्यादा मिलते हैं, करीब होकर बैठते हैं, मेल जोल होता है, किसी किस्म का भी लोगों को जब इज्तिमा होता है तो उससे ये फैलती है। तो इसका बेहतरीन हल, इससे बचने का डॉक्टर्स के नज़दीक यही है कि इंसान अपने आप को सेल्फ़ आइसोलेट कर ले। अपने घर में जितना अपने आप को महदूद कर सकता है इज्तिमात से, मेल जोल से, उतना महदूद कर ले, ताकि आपके ज़रिए ये बीमारी किसी और को ना लगे और बीमारी आपको ना लग जाए। जैसा डॉक्टर्स कहते हैं कि कोरोना तब तक आपके घर में नहीं आएगा जब तक आप ख़ुद इसको किसी इज्तिमा में या किसी ऐसी जगह पर लेने के लिए नहीं जाएंगे। वैसे तो एज़ अ मुसलमान ही हमारा अक़ीदा है कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती, लेकिन ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि तब तक कोरोना ने आपके घर में नहीं आना, इस बीमारी ने आपके घर नहीं आना, जब तक आप ख़ुद किसी इज्तिमा वाली जगह पे या ऐसी जगह पे इसको लेने के लिए नहीं जाएंगे। अच्छा, बाज़ लोग क्या कर रहे हैं राय साहब आजकल, ये बिलखुसूस मैं अपने नाजरीन से ये भी कहना चाहूँगा कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं ना, उनको हम कहीं नहीं निकलने दे रहे। कोई चाय के पट्टे पे बैठा हुआ मिलेगा दोस्तों के साथ, कोई ऐसे मार्केट में, बाज़ारों में, इस तरह के इज्तिमा में मिलेगा जहाँ से वाज़ेह तौर पे ख़दशा है कोरोना लगने का। नौजवान होगा, आप उससे पूछेंगे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, वो कहेगा भाई मैं नौजवान हूँ, हमारा जो इम्यून सिस्टम है और यह है वो बहुत इस एतबार से मजबूत है, तो हम तो निकल रहे हैं, हम तो दोस्तों से मेल जोल कर रहे हैं, बाज़ारों में भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं ना, उनको हम घर से नहीं निकलने दे रहे, वो घर में है, हमारे बच्चे जो है घर में है। तो भाई अगर आप कहीं बाहर गए, आपका अगर इम्यून सिस्टम मजबूत भी है, आप कहीं से अगर कैरियर बन के कोरोना के घर आ गए, तो वो तोहफा आप अपने वालिद साहब को तो दोगे ना, अपने घर वालों को दोगे, अपने बुजुर्गों को दोगे, अपने बच्चों को दोगे। अगर आपने बेहतियाती की, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत भी हुआ, यही कह रहे हैं डॉक्टर्स, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत भी हुआ, तो आप तो उससे बच जाओगे, लेकिन अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए तो वो तोहफा आप अपने साथ लेके आओगे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि सेल्फ आइसोलेट कर लिया जाए अपने आप को। इंसान अपने आप को इज्तिमात से और बाज़ारों से और अपने दोस्तों की मजलिस से और चाय के फट्टे पे बैठने पे, ऐसी जगहों से महदूद कर ले। ठीक है, अगर दोस्तों से मिलना भी है, रमज़ान है, आप सहरी पे इकट्ठे हो रहे हैं, इफ्तार पे घरों में इकट्ठे हो रहे हैं, तो अगर मिल भी रहे हैं तो जितनी एहतियात कर सकें उतना करें, एक सोशल डिस्टेंस के एतबार से। अच्छा, सेल्फ आइसोलेट होने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? जी तो जी। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस हमारे पास मौजूद है। किबला डॉक्टर साहब को, किबला राजा साहब, असल में हम शाम का प्रोग्राम करते हैं क्यू टी वी पे, तो डॉक्टर साहब होते हैं, तो किबला राजा साहब, इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला है, सबसे अगर एक इस्लाम का हुस्न ही एक अगर मैं कहूँ,
کون سا شعبہ زندگی ایسا ہے؟ شعبہ جات زندگی میں سے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے راجہ صاحب جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مشعل راہ کے طور پہ موجود نہیں ہے. اس میں بھی حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو بھی کوئی ایسا مرض آپ کو بتا، اس وقت بھی طاعون کی بیماری، کوڑ کی بیماری یہ ہوتی تھی جو وبا تھی، اسی طرح کے وائرس تھا، ایک سے دوسرے سے منتقل ہو جاتا. حضور نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کو بھی ایسا کوئی مرض ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، تو اس کو چاہیے تب تک اپنے آپ کو باقی صحت مند لوگوں سے دور کر لے، اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر لے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو شفا نہیں عطا فرما دیتا اور وہ صحت مند نہیں ہو جاتا. سبحان اللہ. یہ بڑی آپ نے اہم طرف اشارہ کیا کہ سیلف آئسولیشن کے بارے میں اسلام بھی یہ کہتا ہے. اچھا قبلہ، ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ ہمارے ملک میں، خصوصی طور پہ ہمارے ملک میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے جہاں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، وہاں کچھ لوگ ہم نے کمپلین کرتے بھی دیکھے کہ جناب ایک شہر سے دوسرے شہر ہم نہیں جا سکتے ہیں، دیکھیں فلائٹس انہوں نے آپریشن معطل کر دیا اندرون ملک میں، اور کچھ لوگوں نے کراچی جانا تھا، کچھ لوگوں نے کراچی سے آنا تھا، کچھ لوگوں نے لاہور جانا تھا. تو وہ ان کی بڑی شکایات ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ذرا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے حوالے سے آپ ذرا کچھ فرمائیے گا. اس میں یہ لاک ڈاؤن ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہ ٹریول کیا جائے. بالخصوص یہ رائے صاحب ان جگہوں کے لیے ہے گورنمنٹ نے کیا جہاں پر بہت زیادہ یہ کرونا کے کیسز ہیں. ان کے لیے زیادہ گورنمنٹ، ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ہو یا پوری دنیا کی گورنمنٹس ہوں، ان کے لیے زیادہ ان علاقوں میں زیادہ سختی کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی نہ جائے علاقے میں، اور اس علاقے سے کوئی باہر نہ جائے جدھر یہ کرونا کے زیادہ کیسز ہیں. اچھا، یہ دنیا ڈاکٹر صاحب رایا صاحب آج کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے خطاب مل گیا ہے ڈاکٹر کا. تو اصل وہ روزانہ وہ چل رہا ہے کیو ٹی وی پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. تو قبلہ راجہ صاحب، ویسے آپ کی معلومات ماشاءاللہ اتنی ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. میرا کہنے کا مطلب، اچھا میں کوئی ایسا بیان نہیں دوں گا. تو اس میں سب سے زیادہ آج میڈیکل سائنس نے اس کا حل بتایا، آج ڈاکٹرز نے اس کا حل بتایا، آج انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے اس چیز پہ پہنچے کہ بھئی ہمیں یہ کر دینا چاہیے کہ جہاں پر بھی کیسز زیادہ ہیں وہاں پر جانے سے اور وہاں سے نکلنے پہ پابندی لگا دینی چاہیے. حضرت لاک ڈاؤن کا اور اس اعتبار کا یہ فرمان بھی آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے ایسے مرض کے لیے فرمایا. اس وقت ایک طاعون کی بیماری ہوتی تھی. یہ طاعون بھی ایک ایسا وائرس تھا جو ایک شخص سے دوسرے، یہ ماضی قریب میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، ایسا وائرس تھا جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں آسانی سے منتقل ہو جاتا تھا. بالکل بڑی تعداد میں لوگ اس وجہ سے زندگی کی بات ہار ہیں. تو یہ بھی ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور تک خبر پہنچی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ایک علاقے کے بعض علاقوں میں طاعون بہت شدید ہو رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگوں کی جانیں لے رہا ہے. اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، کہ تم میں سے جدھر بھی ایسی وبا ہو، طاعون ہو، یعنی ایسا وائرس ہو جس طرح یہ کرونا وائرس ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہو اور اس طرح کا اتنا شدید ہو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس علاقے ادھر یہ کیا جائے کہ جس علاقے میں یہ وائرس ہو اس علاقے سے کوئی باہر نہ جائے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ علاقے جو اس وائرس سے، اس وبا سے محفوظ ہیں، وہ متاثر نہ ہوں، اور باہر کے علاقوں سے کوئی کسی بھی صورت اس علاقے میں ٹریول کر کے نہ جائے، تاکہ وہ اس کی وجہ سے اس کو یہ وبا نہ ہو جائے، وبا امراض میں شکار نہ ہو جائے، اس کو یہ وبا نہ ہو جائے. یعنی جو علاقے میں ہے وہ باہر نہ جائے تاکہ یہ تحفہ دوسرے علاقوں میں لے کے نہ جائے، اور جو دوسرے علاقوں میں ہے وہ اس علاقے میں نہ جائے جہاں طاعون ہے یا کوئی ایسا وائرس ہے، تاکہ اس علاقے میں جانے کی وجہ سے اس کو وہ بیماری نہ لگ جائے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پہلے ارشاد فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کا سفر فرما رہے تھے. تو جس جگہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے اس سے کچھ دیر پہلے آپ ایک مقام پہ رکے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. تو استقبال کرنے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بتایا بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ صحابہ ساتھ تھے حضرت عمر فاروق کے. عرض کی کہ حضور آپ تشریف تو لا رہے ہیں، اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن شام میں اس علاقے میں جہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں وہاں بہت سخت طاعون پھیلا ہوا ہے، بہت تیزی کے ساتھ طاعون، یہ ایک وائرس ہے جس طرح کہ کرونا وائرس ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، بہت سخت طاعون آیا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق نے مشورہ فرمایا صحابہ سے، جو حضور علیہ السلام کے صحابہ دیگر حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھے. بعض نے کہا نہیں حضرت، جس نیت سے ہم نکلیں ہمیں وہاں جانا چاہیے، ہمیں ہر صورت وہاں جانا چاہیے. اور بعض نے کہا دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کئی بزرگ بھی ہیں، کئی ایسے صحابہ بھی ہیں، اور دوسری بات کہ سارے صحت مند ہیں، وہاں جانے کی وجہ سے
किसी को ये वबाई मर्ज है ये लग ना जाए और कोई बीमार ना हो। हज़रत उमर फ़ारूक ने दोनों तबकों का मशवरा फरमाया और सुबह ऐलान फरमा दिया कि हम वापस मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। जलील कदर साहबी हज़रत उमर फ़ारूक के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हो, कि आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं जो वापस जा रहे हैं। अगर बीमारी है तो वो तो आप पे आनी है, अब अगर बीमारी है तो वो तो आप पे आनी है, तो क्या आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया मैं अल्लाह की तकदीर से भाग कर अल्लाह की तकदीर की तरफ जा रहा हूँ, मैं अल्लाह की तकदीर की तरफ ही भाग रहा हूँ। यानी ये अल्लाह की तकदीर थी, यानी अल्लाह के इल्म में था कि वहाँ पर बीमारी आएगी और इस तरह लोग को अमराज होंगे। और अगर हम तक ये खबर पहुँची और हमारे दिल में आया कि हम वापस जाएं और अगर हम वापस जाने की वजह से बच गए इस बीमारी से, तो ये भी अल्लाह की तकदीर होगी। तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना, लॉकडाउन के ये जो मामलात हैं इनमें सपोर्ट करना, ये हमारी मैं इसी में थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा ताकि यानी हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये पता चले कि इसका मतलब है कि वुहान ने जो स्टेप लिया, चाइना ने जो पहला स्टेप लिया कि उन्होंने वुहान को बिल्कुल बंद कर दिया, ना वुहान से कोई जा सकता है ना वुहान को आ सकता है, इसका मतलब है कि ये तो स्टेप उनका बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक था। जो बहुत तहकीक के बाद जिस नतीजे पे वो पहुंचे, वो नतीजा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। किबला हमारे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं, मैं चाहता हूँ कि चंद कुछ उन सवालात को भी हम शामिल करें। अहमद अली साहब हैं, इनका सवाल है कोरोना वायरस के हवाले से कि कोरोना वायरस की वजह से अगर किसी की मौत हो जाती है तो जो उसका जनाजा है और जो उसका गुस्ल है उस पे ख़ानदान वाले काफ़ी लहदे कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, और ये सारा, तो इस पे डॉक्टर्स का जो है मशवरा, क्या इसी को हतमी मशवरा समझा जाए? देखिए हत्तल इम्कान एहतियात की कोशिश की जाए। देखिए जनाजा तो उसका पढ़ें जिस तरह, लेकिन एहतियाती तदाबीर और SOPs वही फॉलो करें जो WHO बता रहा है, जो आपकी गवर्नमेंट बता रही है उस पर अमल करें, क्योंकि ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए है। ये नहीं कि जनाजा ही ना पढ़ें, उसको फेंक दें, पढ़ें, लेकिन तो वो भी पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन जो WHO बता रहा है वो जो WHO के मुताबिक और गवर्नमेंट जो एहतियाती तदाबीर बता रही हैं उन पे अमल करें, क्योंकि आपकी अपनी बेहतरी के लिए। और दुआ बहुत ज़्यादा करें। देखें हज़रत कैसी आजमाइश है कि अगर आज कोई मर जाए तो उसको इंसान तकब्बर में अपने आप को क्या समझता है, कभी मैं ये तो मैं वो तो मेरा ये तो मेरा क्या, लेकिन ऐसी वबा आ गई कि बड़ी बड़ी ताकतों ने घुटने टेक दिए और ऐसे जरासीम जो नज़र भी नहीं आते, ऐसी मर्ज जो नज़र भी नहीं आता, उसने इंसान को यहाँ तक ले आया कि बड़े से बड़े मनसब वाला, उसको नहीं पता मैं आज मर जाऊँ तो मेरे बच्चे भी मेरा जनाजा पढ़ने को या गुस्ल देने को तैयार होंगे या नहीं होंगे। अल्लाह ताला से तौबा की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमारी तौबा को कबूल फरमाए। एक हदीस मैंने आपको सुनाई थी कि जो हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे इस सवाल से, ये जो भी साहब हैं जिन्होंने सवाल किया, इससे अहमद अली साहब, इस सवाल से मेरे जहन में वो बात आई कि उस हदीस का एक और हिस्सा आ गया। एक और हदीस में मौजूद है जो हुज़ूर ने फरमाया ना कि उस इलाके से निकलो नहीं, अगर तुम्हें वबा वाले इलाके में हो तो इस इलाके से निकल के ना जाओ, उससे कि मेरी वजह से ये बीमारी किसी और को ना लग जाए। तो हुजूर, हाँ कोई इलाज के लिए उस तरह वो और बात है, लेकिन ट्रेवल बिला वजह का ना करो कि मेरी वजह से ये बीमारी किसी और को ना लग जाए। हुजूर ने फरमाया अगर इस सबर में कोई उस इलाके में रहा और मर गया तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसकी मौत को शहादत का दर्जा आता है। अल्लाह अकबर, ये आपने बहुत बड़ी बात आपने बताई। यानी वो बहुत सारे लोग तो इस बात से लाइल में, जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपनों के पास जाएं, लेकिन चूंकि मजबूरी है तो इसमें अगर कोई सेल्फ आइसोलेट हो गया तो उसके लिए इस नियत से कि मेरी वजह से ये तकलीफ सही है। बिल्कुल। कासिम मिर्जा साहब का एक सवाल है, मेरे ख्याल में आप इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी मैं चाहूँगा अगर आप उसमें कुछ ऐड कर पाएँ कि व्हाट आर द इस्लामिक टीचिंग्स ऑन कंट्रोल ऑफ दिस कंटेजियस डिजीज। इसका यही है, जैसे मैंने कहा कि सेल्फ आइसोलेट हो जाएं आपकी वजह से वबा, ताकि किसी और को न लगे। एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और जितना अपने आप को महदूद कर सकते हैं उतना महदूद करें। बिल्कुल ठीक है। किबला एक और सवाल जो हमने इस वबा से पहले हमने इसको यानी आप मुशाहिदा नहीं कहेंगे, लेकिन हमें कहीं कहीं सुनने के लिए आता था कि वेस्ट में या उन ममालिक में इस्लामोफोबिया का एक वो बड़ा जिक्र आ रहा था, जो कि मेजॉरिटी में नहीं था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में था। इस तरह हर मुल्क में कुछ ना कुछ मुश्किलात होती हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि जर्मनी में अजान की इजाज़त दी गई, कनाडा में अजान की इजाज़त दी गई, आज अमेरिका की रियासत मिनीसोटा के मिनेपोलिस शहर में अजान की इजाज़त दी गई, बाकायदा अजान दी गई। मसाजिद ने वहाँ पे
کورنٹائن سینٹرز جو ہے نا بنا دیے ہیں. تو یہ جو اور ایک جرمن ہیوی ویٹ چیمپئن ہے وہ اس نے اسلام قبول کیا ہے. بہت سارے اور لوگ سیلیبریٹیز میں اس طرح آگے آ رہے ہیں. تو اس کے آپ ہمارے اور پوری دنیا میں عالم اسلام میں آپ آنے والے دنوں میں کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ویسے تو راجہ صاحب اسلامو فوبیا جو ہے یہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتا. کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسلامو فوبیا نہیں ہے. یہ ہر جگہ پر یہاں بھی ہوں گے, پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اسی طرح, اور ہر جگہ پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہیٹ پریچرز ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, ان کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ پوری دنیا میں اگر ہم یورپ بھی جائیں, امریکہ بھی جائیں, ہمیں الحمدللہ ریلیجیس فریڈم ملتا ہے. اور یہ فریڈم ملتا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتے ہیں. گورنمنٹس کی طرف سے ہمیں فریڈم آف ریلیجن ملتا ہے, یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, ہم جہاں جاتے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس میں لگے ہوتے تھے, تو جو ہیٹ پریچرز ہوتے ہیں جن کا گورنمنٹ سے تعلق نہیں, جو اپنے اس میں ہیٹ پریچرز ہوتے ہیں, ان کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑی وہ ہے کہ ہر طرف اذانیں گونج رہی ہیں اور اللہ کو پکارا جا رہا ہے. بالخصوص وہ لوگ جو اللہ کے ہونے کا انکار کرتے تھے, وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی اس وقت کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں, کوئی ایسی پاور ہے, سب کی نظریں یہی ہیں کہ آسمان والا ہی, اللہ تعالیٰ ہی کرم فرمائے گا. تو کوئی ممکن ہے, سب کی نظریں اس کی طرف لگی ہیں, بس ہر کسی کے اس کے آگے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, ہر کوئی جھولیاں پھیلا پھیلا کے اس سے کرم کی بھیک مانگ رہا ہے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کرم فرمائے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر, ساری انسانیت پر رحم فرمائے اور اس وبا سے نجات عطا فرمائے. آمین. قبلہ ہم نے کل بھی تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی, سوشل ڈسٹینسنگ پہ. تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ایک اور بھی ہے. ابھی آپ نے بھی گلوز پہنے ہوئے ہیں, میں نے بھی گلوز پہنے ہوئے ہیں, تو آپ خود بہت احتیاط کر رہے ہیں. تو وہیں جہاں مطلب آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں, یہاں پہ خانقاہ پہ بھی ہر طریقے سے احتیاط ہو رہی ہے, محافل کا سلسلہ نہیں ہے اور وہ سارا. لیکن اسی وقت میں کچھ ایسے غیر سنجیدہ لوگ بھی ہیں جو اس بیماری کو سنجیدہ نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, کچھ نہیں, ٹھیک ہے, مطلب یہ تو ایسے ہی ہے. اور عجیب و غریب سی جو فیس بک پہ کانسپریسیز آتی ہیں ان کا وہ حصہ بن رہے ہیں. تو ذرا میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی ایک پیغام. یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے اور اس کو غیر سنجیدگی سے لینا بالکل باعث سے ہلاکت ہو سکتا ہے. ہم سب کو چاہیے جو WHO کی اس قوانین کی روشنی میں, ان کے کی روشنی میں, پاکستان کی گورنمنٹ, یا اگر کوئی امریکہ میں سن رہا ہے تو امریکہ کی گورنمنٹ, انگلینڈ میں سن رہا ہے تو وہاں کی گورنمنٹ, یا دنیا کی کسی ریاست میں بھی سن رہا ہے, وہاں کی گورنمنٹس جو اس میں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اقدام اٹھا رہی ہیں, ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس کو غیر سنجیدگی سے قطعاً نہیں لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ایسے غیر سنجیدگی سے بالکل نہیں لینا چاہیے. پاکستان کا شمار دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے, ترقی یافتہ نہیں ابھی بنے. بہت ساری مشکلات ہیں ہمیں, بہت سارے آبسٹیکلز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے سربراہان نے اور خود WHO نے پاکستان کے بہت سے اقدامات کی بہت تعریف کی. تو یہاں پہ جس طرح ادارے کام کر رہے ہیں پینڈیمک کی اس صورتحال میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطمئن رہنے والی صورتحال ہے اداروں کی موجودگی میں؟ میرے خیال سے تو پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے اس پر کام کیا گیا. گورنمنٹ نے بھی جو پہلے لاک ڈاؤن کیا, پھر جو ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ رہے ہیں, SOPs کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. جس طرح کنسٹرکشن کی اس کے لیے SOPs دیں, مساجد کے لیے SOPs دیں, جن جن معاملات میں SOPs دیں, بہت بہترین طریقے سے چل رہے ہیں. یقیناً ایک تو SOPs پہ عمل کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی, مشائخ کی, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر معاملے میں SOPs پر عمل کرنے کی لوگوں کو تلقین کریں. پھر ہمارے ڈاکٹرز دیکھیں آپ, حالانکہ ڈاکٹرز دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کہ آج اتنے ڈاکٹرز کا انتقال ہو گیا, آج اتنے ڈاکٹرز کا انتقال ہو گیا, کس وجہ سے کہ ہاسپٹل میں جا کے علاج کر رہے تھے. اس کے باوجود نوجوان ڈاکٹرز, حضرت والنٹیئرز بھی ہیں ہماری قوم میں, جو والنٹیئرز کسی پیسے کی لالچ میں نہیں, یا کسی فیم کی لالچ میں, یا گین کی لالچ میں نہیں, فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو رسک میں لگا کے ہاسپٹلز میں ہیں. کس لیے؟ ہماری حفاظت کے لیے, قوم کی حفاظت کے لیے. ان لوگوں کی خدمات جو ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. اور بالخصوص افواج پاکستان تو ہر مشکل وقت میں پاکستان پر, قوم پر جب کوئی مشکل وقت آیا, افواج پاکستان بڑھ کے الحمدللہ سامنے آئی. آپ دیکھ رہے ہیں زلزلہ ہو, سیلاب ہو, سرحدوں کی حفاظت ہو, کوئی اگر دشمن پاکستان کی طرف میری نظر سے دیکھے تب ہو, یا جو بھی مشکل وقت ہو قوم پہ, افواج پاکستان ہمیشہ قوم کے دفاع میں, ملک کے دفاع میں صف اول پہ نظر آتی ہے, پیش نظر آتی ہے. اور اس معاملے میں بھی افواج پاکستان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. ہم نے چونکہ ہم نے یہ ٹی وی پہ بھی دیکھا تھا جب یہ ایپیڈیمک سے پینڈیمک میں بدلا تو بالکل عین اس وقت افواج پاکستان کے سربراہ جناب ہمارے آرمی چیف صاحب جناب قمر باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ حکومت کو جس طرح بھی ہماری معاونت چاہیے. اور میں نے بھی دیکھا کراچی میں, آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا, مختلف شہروں میں ہم نے دیکھا کہ مختلف ادارے جہاں پہ تھوڑی سی نوک جھوک لوگ ان سے کر لیتے ہیں, وہاں پہ ہمارے ایک فوجی بھائی جب کھڑے ہوتے ہیں تو احترام کا ایک زیادہ اس میں کوئی شک نہیں. عنصر افواج پاکستان کے تو احسانات ہیں ملک کے اوپر, اور اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے. اور بالخصوص ہمارے آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, ہمیشہ ماشاء اللہ انہوں نے بڑے جرأت مندانہ فیصلے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوئے فیصلوں میں ہمیشہ برکت اور خیر ہی ڈالی. اور ظاہر ہے میں حضرت ان کو جانتا ہوں, وہ جہاں پر ایک عظیم سپہ سالار ہیں, ایک جرأت مند انسان ہیں, وہیں پہ وہ ایک خوبصورت اور عظیم عاشق رسول بھی ہیں. حضور علیہ السلام کا اس میں گرامی آئے تو انگوٹھوں کو چومنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا, آرمی چیف بننا تو سب سے پہلے اپنے گھر میں میلاد شریف رکھنا. یقیناً جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت ہو تو اللہ تعالیٰ پھر عزتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے فوج کے سپہ سالار کو ہمیشہ عزتوں میں رکھے اور ہمیشہ ان کو خیر اور برکت عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. بس آخر میں بس میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بھی تھرو آؤٹ پورا سال, بلکہ دو سوالات ہیں. ایک سوال پہلے یہ کرتے ہیں جو مجھے یقین ہے یہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے سوال. مجھے پتہ ہے کہ آپ سب دیکھنے والے بھی, آپ کے مریدین, آپ کے چاہنے والے سب جانتے ہیں کہ آپ سال میں کئی دفعہ آپ کا مدینہ شریف چکر لگتا ہے, لیکن ایک جو 15 رمضان مبارک کے بعد کا چکر آپ کا ہوتا ہے وہ میں چونکہ یہاں پہ وٹنس کرتا ہوں تو آپ کی ایک کیفیت ایک عجیب سی ہوتی ہے. آپ پہلی رمضان سے وہ ایکسائٹمنٹ اور تیاری میں لگ جاتے ہیں, اور اس دفعہ ابھی تک کوئی صورت حال کوئی اتنی کلیئر نہیں ہے, تو فیلنگز. ایسا میں آپ کو کیا بتاؤں, ابھی بھی رات کو میں نے 4 اپنے جاننے والے, اللہ نے ان کو اچھا منصب اور عزت عطا فرمائی ہے, ان کو فون کیا اور پوچھا کہ بتاؤ کوئی امید ہے, کوئی صورت حال ہے. جذبہ حسرت دیدار جب تڑپاتا ہے, اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے. کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں بھی میری, میں سمجھتا ہوں اسے مدینہ پاک یاد آتا ہے. یقیناً رمضان مبارک میں تو میں دن گن رہا ہوتا ہوں کہ کب وہ آخری عشرہ آئے گا. یہاں ظاہر ہے پہلے دن گننے کی وجہ کہ یہاں مصروفیات چل رہی ہوتی ہیں, ٹی وی پروگرام, یہ وہ لوگوں کا دربار شریف میں آنا, رمضان مبارک کے حوالے سے بیانات کرنا. لیکن آخری عشرہ آئے اور میں عید کرنے کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوں. راجہ صاحب مجھے اپنی زندگی کی وہ عید یاد نہیں ہے, یہ عید الفطر جو میں نے مدینہ پاک کے علاوہ کہیں کی ہو. وہ کہتے ہیں نا, بن دیدوں کدے عید نہ ہوندی, آتے کیا عیداں بن دیداں. بس دل تڑپ رہا ہے, اور جب مدینہ منورہ کا خیال آتا ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں, اور ابھی بھی امید ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, کوئی رستہ کھل جائے. اور صرف میں نہیں بلکہ میں بھی اور سارے حضور کے وہ غلام جو تڑپ رہے ہیں حاضری کے لیے, ان کو حاضری ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا, تڑپ رہا ہے جو طیبہ کی حاضری کے لیے, تم اس غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے. ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر آئے گی. رمضان المبارک کے پہلے عشرے اور اس سے پہلے سے جب سے یہ وبا چل رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی یقیناً اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اس پروٹوکول کا ایک ایک جگہ پہ خیال رکھتے ہوئے اپنی تمام تر محافل پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر جو دورے تھے وہ بھی کینسل کر دیے, تو آپ محدود ہو کے رہ گئے ہیں عیدگاہ تک. تو آپ اپنے آپ کو جہاں پہ آپ نے وہ سیلف کوارنٹائن رکھا ہوا ہے, یعنی اسلام آباد تک محدود ہیں, تو کوئی کبھی کبھی صبر کا پیمانہ ٹوٹتا ہے کہ یار یہ کب تک چلے گا یا کیا؟ نہیں, یقیناً آپ کو پتہ ہے میرے تو اگر سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو آپ میرا اسکیجول اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی ایسا گزر جائے کہ جس میں اجتماعات کا سلسلہ نہ ہو. ہر مہینے کوئی نہ کوئی فورن ٹریولنگ ہوتی ہے. اچھا, لوگ عید کے دن گھر ہوتے ہیں, عید الفطر میں مدینہ منورہ میں ہوتا ہوں, اور عید الاضحیٰ میں بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہوں. پچھلے سال یہ علامہ فیصل صاحب غالباً ہم نیو یارک میں تھے, پچھلے سال عید الاضحیٰ پہ بھی ہم نیو یارک میں تھے. اور آپ کو یاد ہوگا علامہ صاحب, عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے بھی پروگرام تھا, اور عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی نیو یارک میں پروگرام تھا, اور عید الاضحیٰ کے دن بھی سارے سنگیوں کا وہاں آنا. تو تقریباً سارا سال ہی جو ہے وہ
اجتماعات میں اور سفر میں گزرتا ہے. پاکستان میں ہوں تو پھر بھی مختلف شہروں میں. اسلام آباد میں تبھی آنا ہوتا ہے، عیدگاہ شریف میں، بنی میں یا اسلام آباد میں تبھی آنا ہوتا ہے جب یہاں کوئی پروگرام ہو یا ایسی مصروفیات ہوں، تو اس طرح چلتا ہے. لیکن جب سے یہ سلسلہ چلا تو مجھے بڑے عرصے بعد یہاں پر اتنا رہنے کا موقع ملا. لیکن یقیناً یہ حفاظت کے لیے ہے. ظاہر ہے اگر اجتماعات ہوں تو لوگوں کی اتنی محبت ہے کہ اگر آج بھی ہوں تو لوگ اسی تعداد میں آئیں، لیکن مثال قائم کرنا بھی ضروری ہے اور لوگوں کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے. تو اس دن جس دن گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا اسی دن ہم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ساری محافل جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی گئی ہیں. انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد اس وبا کو ختم فرمائے. میں خود بڑا مس کر رہا ہوں محافل کو اور اپنے سنگیوں کو اور محبت کرنے والوں کو. جلد یہ سلسلہ شروع ہو اور انشاءاللہ پھر اسی طرح ہم ہزاروں لاکھوں کے اجتماعات میں مزید جذبے کے ساتھ اکٹھے ہو کے آقا علیہ السلام کی مدد انشاءاللہ. اور آپ سے پیار کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آج شام میں جب آپ پی ٹی وی پہ آپ کا پروگرام چل رہا تھا تو اس دوران کوئی ایک ٹیکنیکل ایشو ہوا جس کی وجہ سے وہ کلام پورا نہیں سن پائے. تو وہ کئی میسیجز آئے ہوئے ہیں اور ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا کہ ہم قبلہ صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ کلام اگر ہمیں دوبارہ سنا دیں. ہاں دوسرا ایک میرے سے لوگ پوچھ بھی رہے تھے رات کو جب ہم لائیو تھے پی ٹی وی نیوز پہ، تو وہ میں نے ایک کلام ہمارے جو وہ معزز اینکر تھے میں نے کہا کہ ایک کلام سنا دیں. تو ان کے کہنے میں نے کلام پڑھا بھی، ایک آدھ شعر ہی ہوا تھا تو وہ بند ہو گیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں پر لائٹ کا کوئی ٹیکنیکل ایشو مسئلہ آ گیا تھا، ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کٹ گیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ چونکہ وہ ان لوگوں کی بھی فرمائش ہے، ہم بھی چاہ رہے ہیں، تو اگر اس کلام کے کچھ اشعار سے ہم آج کی اس خوبصورت بزم کا اختتام کریں. وہ ایک اللہ کریم کے حضور دعا تھی مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبلی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی کہ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی. اور آخری ایک شعر اس کلام کا نہیں ہے لیکن حضور کی بارگاہ میں
استغاثہ کہ خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے تاجدار حرم۔ راجہ صاحب آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، ویسے بھی جمعے کے دن ہر روز جو عصر کا وقت ہوتا ہے یہ بڑا ایک مقبول اور بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے، اور رمضان المبارک کا تو ہر لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے تو جمعے کے حوالے سے کئی حضور کی حدیث موجود ہیں، حضور کی حدیث موجود ہیں اس کی فضیلت کے اعتبار سے۔ تو جمعے کے دن جو عصر کا وقت ہے وہ تو بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے رمضان المبارک میں۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر ایسا ہو سکے، بلکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج عصر کی نماز کے بعد جب پورے ملک میں تقریباً عصر ہو چکی ہوگی 5:30 کے قریب شام کو ہم اپنے شیخ کامل سے عرض کریں گے کہ وہ پیج پہ ہمارے احباب سے مخاطب ہوں، اور میں کچھ وہ فضیلت بیان کر دوں گا رمضان مبارک کے جمعے کی، اور آپ بھی ہوں گے، آپ ہمارے شیخ سے عرض کریں گے تو ہمارے شیخ کامل سب کے لیے دعا بھی اور کوئی پیغام بھی انشاءاللہ آج پاکستان کے ٹائم کے مطابق انشاءاللہ 5:30 بجے ارشاد فرمائیں۔ 5:30 بجے شام انشاءاللہ بعد نماز عصر، بلکہ اس کو ایسا کر لیں گے تاکہ افطار کے قریب ہو اور وہ وقت بھی قبولیت کا دونوں وقت شامل ہو جائیں، تو شام 6 بجے انشاءاللہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق شام 6 بجے ہمارے شیخ کامل مخاطب ہوں گے انشاءاللہ۔